बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात का नवा सबक मकतूबात गालिब का मताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। सिन्फ के एतबार से ये एक ख़त है, बल्कि दो खतूत हैं जो हमारे इस सबक में शामिल किए गए हैं और माखज़ है खतूत गालिब मुरत्तबा मौलाना गुलाम रसूल महर। इस सबक पर यह हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम पहले ख़त पर बात करेंगे, लेकिन ख़त का आगाज़ करने से पहले हम गालिब का तारुफ करवाएंगे। अगरचे गालिब किसी तारुफ के मोहताज हरगिज़ नहीं है, लेकिन फिर भी रस्मी तौर पर उनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। उनका एक शेर है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और उर्दू अदब के माया नाज शायर मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। बाप का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था। बचपन में वालिद का साया सर से उठ गया, चुनाचे चचा ने परवरिश की, लेकिन बहुत जल्द वो भी दागे मुफारकत दे गए। अब गालिब की गुजर बसर वजीफे पर होने लगी। 1810 में उनकी शादी इमराव बेगम से हुई, जो नवाब इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी थी। कहा जाता है कि गालिब के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए, मगर बचपन में ही मुल्क के अदम को सुधार गए। 1857 की जंग आज़ादी, मुसलमानों की नाकामी और अंग्रेजों के मुसलमानों पर जुल्मों सितम को अपनी आंखों से देखा और खतूत में रिक्कत अंगेज इजहार किया। आखिरी अय्याम में रुपए पैसे की फरावानी न रही, जिसकी वजह से मिर्जा गालिब के बेशतर दिन फाका मस्ती की नजर हो गए। गमों के बोझ तले दब कर गालिब रोता नहीं, बल्कि बेबस होकर हंस देता है। इसलिए उसकी शायरी में उदासी और कनूतियत नहीं, बल्कि मौज़ूआत की रंगारंगी, अंदाज़े बयान की जिद्दत और नुदरत, मजमून आफरीनी, शोखी और ज़राफ़त, खुददारी और रश्क जैसी बेशबहा खूबियाँ मौजूद हैं। ये तस्लीम शुदा बात है कि 19वीं सदी गालिब की सदी है। उनका असल कमाल ये है कि वो जिंदगी के हकायक और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते थे। गालिब जिस पुरआशोब दौर में पैदा हुए, उसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए देखा और बाहर से आई हुई अंग्रेज कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा। गालिबन यही वो पस मंजर है जिसने उनकी नज़र में गहराई और फिक्र में वुसअत पैदा की। तो अजीज तलबा, अब जो ख़त है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूं जो माखज़ है खतूत गालिब मुरत्तबा गुलाम रसूल महर। तो गुलाम रसूल महर जो हैं, इन्होंने इनके दीवान गालिब की शरह भी लिखी है और बड़ी उम्दगी से लिखी है। ये खतूत जो हैं, इनको भी इन्होंने ही मुरत्तब करके किताबी शक्ल में शाया किया है। तो ये सबक का माखज़ है। एक और बड़ा उम्दा शेर, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। तो पहले ख़त का तारुफ देखते हैं। सिन्फ मकतूब निगारी, इसमें 1857 की जंग आज़ादी का तफसील से ज़िक्र है। दिल्ली के हालात बयान किए गए हैं उस दौर के, और अंग्रेज़ सरकार की सख्तियाँ बताई गई हैं। गालिब एक हसास शायर के तौर पर इसमें सामने आते हैं, और फिर ये भी है कि मजलिसी ज़िंदगी
اور محافل کی تباہی جو ہے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم پہلے خط کو پڑھتے ہیں اور پھر کچھ تشریحی نکات سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو سبق کا عنوان ہے مکتوبات غالب، اور جو پہلا خط ہے وہ ہے بنام میر مہدی حسین مجروح۔ بنام یعنی جس کے نام ہو، جو مکتوب علیہ ہو، اس کو بنام لکھا گیا ہے۔ میر مہدی حسین مجروح ایک بہت عمدہ شاعر اور غالب کے دوست بھی تھے، اور غالب کے بڑے عزیز شاگرد بھی تھے۔ تو ان کے نام یہ خط لکھا گیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گنہگار، تم مجبور میں ناچار۔ ناچار اور مجبور مترادف ہی ہیں، یعنی بے بس ہونا، بے کس ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور مجرم جس نے جرم کیا ہو، گنہگار جس نے گناہ کیا ہو۔ لو اب کہانی سنو میری، سرگزشت میری زبانی سنو۔ سرگزشت کا مطلب بھی کہانی۔ نواب مصطفیٰ خاں بمیعاد 7 برس کے قید ہو گئے تھے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کا پورا نام ہے، اور غالب کے انتہائی قریبی دوست اور جہانگیر آباد قصبے کے مالک، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہاں کی جاگیر عطا کی گئی تھی۔ بمیعاد یعنی مدت، 7 برس کے قید ہو گئے تھے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی، یعنی ان کی خطا، ان کی غلطی، ان کا جرم معاف ہوا اور رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم آیا ہے، جہانگیر آباد کی ذمہ داری اور دلی کی املاک اور پینشن کے باب میں خنوس کچھ حکم نہیں ہوا۔ جہانگیر آباد وہ قصبہ جہاں کی جاگیر آپ کو ملی تھی، اور دلی کی املاک یعنی جائیداد، ملکیت، پینشن جو کسی سرکاری نوکری کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے ملازم کو، جس کو پینشن بھی کہتے ہیں۔ خنوس کا مطلب ابھی تک۔ ناچار وہ رہا ہو کر میرٹھ ہی میں ایک دوست کے مکان میں ٹھہرتے ہیں۔ تو میرٹھ شہر ہے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ بمجرد استماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا۔ بمجرد استماع یعنی بڑی غور سے اس خبر کو سن کر ڈاک میں بیٹھ کر، یہ ڈاک بگی ہوتی تھی کسی زمانے میں، جس میں جو گھوڑا گاڑی کی طرح ہوتی ہے، اس میں 2 گھوڑے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑی شاہانہ سواری سمجھی جاتی تھی، اور شاہی لوگ جو تھے اور امیر امراء کے خاندان والے اس میں سفر کرتے تھے۔ تو اس میں غالب بیٹھ کر میرٹھ گئے، ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آیا۔ تاریخ آج آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتہ کو گیا، منگل کو آیا، آج بدھ 2 فروری ہے۔ مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے، انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ پھر ایک شعر لکھتے ہیں، روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے، اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں۔ پاسبانی یعنی ان کی نگرانی میں، ان کی نگہبانی میں، یا ان کی چوکیداری میں قناعت نہیں۔ ویسے تو قناعت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے پہ راضی ہو جانا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے اطمینان نہیں، تسکین نہیں۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے، جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے۔ مونڈا یہ سرکنڈوں سے بنی ہوئی ایک کرسی، تو وہ بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، اور باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر اگر کوئی آئے تو اس کو پکڑ کر حوالات۔ گورے سے مراد انگریز سرکار۔ حاکم کے ہاں سے 5 بید لگتے ہیں، یا 2 روپے جرمانہ لیا جاتا ہے۔ بید یعنی چھڑی یا ڈنڈے۔ 8 دن قید رہتا ہے۔ اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کون کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ یہاں ٹکٹ سے مراد ہے رہائش کا اجازت نامہ۔
थानों में नक्शे मुरतब होने लगे। यहाँ नक्शे से मुराद है फहरिस्त मुरतब करना, लिखना, यानी फहरिस्त बनने लगी कि कौन कौन बे टिकट मुकीम है और कौन कौन इजाज़त के साथ मुकीम है। यहाँ का जमादार मेरे पास भी आया था। अजीज तलबा, हमारे यहाँ शायद जमादार का मानी कुछ और ही लिया जाता है, लेकिन इसका जो हकीकी मानी है वो ये है कि सिपाहियों का जो अफसर होता था उसको जमादार कहते थे, या फिर उसको दारोगा भी कहते थे। तो इसका मतलब है दारोगा या सिपाहियों का अफसर। मैंने कहा, भाई तू मुझे नक्शे में ना रख, मेरी कैफियत की इबारत अलग लिख, यानी मुझे उस फहरिस्त में शामिल ना कर कि जिनमें तू बेटिकट मुकीम होने वालों के नाम लिख रहा है, बल्कि मेरी कैफियत यानी मेरी सूरत हाल की इबारत अलग से लिख। इबारत यह है कि असदुल्ला खां पेंशनदार 1850 से हकीम पटियाले वाले के भाई की हवेली में रहता है। हकीम पटियाले वाले हकीम एहसनुल्लाह खान, जो कि दिल्ली के एक मारूफ तबीब थे, उनके भाई की हवेली में रहता है। न कालों के वक्त में कहीं गया, न गोरों के जमाने में निकला और निकाला गया। यहाँ कालों से मुराद है हिंदुस्तानी दौरे हुकूमत, यानी जब कालों की हुकूमत थी, मुराद के हिंदुस्तानियों की हुकूमत थी। और गोरों से मुराद यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत, यानी ना तो हिंदुस्तानियों की जब हुकूमत थी तब निकाला गया और ना ही अब गोरों के आने के बाद निकाला गया है। कर्नल ब्राउन साहिब बहादुर के जुबानी हुक्म पर उसकी इकामत का मदार है। तो ये जो ब्राउन है, ये दर हकीकत इसका नाम था कर्नल बर्न, जो कि दिल्ली को फतह करने के बाद अंग्रेज़ों ने इसको दिल्ली शहर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था, और इस बहुत सारे काम जो थे इसके ताबे थे। तो इकामत यानी रिहाइश या ठहरने का मदार, यानी उनके हुक्म पर ये सारा इसका इन्हिसार है, यानी मैं उनके हुक्म पर यहाँ ठहरा हुआ हूँ। अब तक किसी हाकिम ने वो हुक्म नहीं बदला, अब हाकिम वक्त को इख्तियार है, यानी मौजूदा हाकिम वक्त को इख्तियार है। परसों ये इबारत जमादार ने मोहल्ले के नक्शे के साथ कोतवाली भेज दी थी। तो गालिब बता रहे हैं मीर मेहदी हुसैन मजरू को कि ये इबारत लिखवा दी थी मैंने, और परसों जो दारोगा था वो ये इबारत लिख कर ले गया था, और कोतवाली यानी बड़ा जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है, उसको कोतवाली कहते हैं, वहां भेज दी। कल से ये हुक्म निकला कि ये लोग शहर से बाहर मकान वकान क्यों बनाते हैं, जो मकान बन चुके हैं उन्हें ढा दो, यानी गिरा दो, और आइंदा की मुमानत का हुक्म सुना दो, यानी आइंदा के लिए मना कर दो। और ये भी मशहूर है कि 5000 टिकट छापे गए हैं, जो मुसलमान शहर में इकामत चाहे, यानी रिहाइश चाहे, रहना चाहे, बकदरे मकदूर नजराना दे। बकदरे मकदूर जितना कि हो सके, या इस्तात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक। नजराना इसका मतलब है यहाँ पे रिश्वत दे, या फिर जो भी है वो जुर्माना जो है वो अदा करे। इसका अंदाजा करार देना हाकिम की राय पर है। रुपया दे और टिकट ले, घर बर्बाद हो जाए, आप शहर में आबाद हो जाए। आज तक ये सूरत है, देखिए शहर के बसने की कौन महूरत है। ये हिंदी लफ्ज है महूरत, यानी कोई शुभ घड़ी, कोई मुबारक वक्त। जो रहते हैं वो भी अखराज किए जाते हैं, यानी कि बाहर निकाले जा रहे हैं, और जो बाहर पड़े हैं वो शहर में आते हैं। अल मुल्क लिल्लाहि वल हुक्म लिल्लाहि, यानी मुल्क भी अल्लाह का और हुक्म भी अल्लाह का है। नूर चश्म मीर सरफराज हुसैन और बरखुरदार मीर नसीरुद्दीन को दुआ, और जनाब मीरन साहब को सलाम भी और दुआ भी, उसमें से जो चाहें कबूल कर लें। नूर चश्म का लफ्जी मतलब होता है आंखों का नूर, लेकिन बेटे को भी कह सकते हैं, छोटे छोटे किसी भी जो आपसे कम उम्र है उसको कह सकते हैं। सरफराज हुसैन, मीर सरफराज हुसैन, ये मकतूब है मेहदी हुसैन मजरू के छोटे भाई हैं। और बरखुरदार नसीरुद्दीन, बरखुरदार का मतलब बुलंद इकबाल भी होता है, लेकिन ये बेटे या बेटी को भी कह सकते हैं। मीर नसीरुद्दीन ये मीर मेहदी हुसैन मजरू के दोस्त थे, और गालिब इन दोनों से वाकिफ भी हैं, बखूबी जानते हैं।
اور میر نصیرالدین کو بھی جانتے ہیں، اور جناب میرن صاحب، یہ میرن صاحب جو ہے میر مہدی حسین مجروح کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ بھی ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ یہ بھی غالب کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بے تکلفی تھی، اس لیے کہا کہ سلام بھی اور دعا بھی جس کو چاہے قبول کر لیں۔ بدھ دوم فروری 1859 غالب۔ تو یہ ہے جی خط کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب نکات پڑھ کر ذرا اس پر وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ تو اس خط کا آغاز جو ہے میر مہدی کی ان کو مخاطب کرنے سے ہوتا ہے۔ میر مہدی جو ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ غالب کے بڑے خاص شاگرد ہیں، ان کے نام بے شمار خطوط ہیں جو غالب نے جنگ آزادی کے بعد لکھے۔ تو یہ ہجرت کر گئے تھے، اور یہ جب حالات خراب ہوئے جنگ آزادی پر تو یہ پانی پت کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو اس طرح غالب سے ملاقات نہ ہو پائی، تو عدم ملاقات کی وجہ سے غالب جو ہیں ان سے ملنے سے محروم ہیں، اور اس محرومی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہ تم مجرم ہو نہ میں گنہگار ہوں، یعنی نہ تو تمہارا کوئی جرم ہے نہ میرا کوئی قصور ہے، تم بھی مجبور ہو میں بھی لاچار ہوں، ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، یعنی حالات ایسے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہمارا قصور بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، ملنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لو اب میری کہانی سنو، یعنی اب میری بات بھی سنو، میری سرگزشت میری ہی زبانی سنو۔ پھر وہ نواب مصطفیٰ خان کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ غالب کے بڑے اچھے دوست، ہم نوالا، ہم پیالہ اور محفلوں میں ساتھ رہنے والے اور اچھے شاعر بھی ہیں، اور جہانگیر آباد کی جو ذمہ داری ہے یا وہاں کی جو جائیداد ہے اس کے وہ مالک بھی ہیں۔ تو یہ نواب مرتضی خان کے بیٹے تھے، اور لارڈ لیک نے کسی زمانے میں جہانگیر آباد جو ہے وہ علاقہ بطور جاگیر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کو عطا کیا تھا، لیکن ان پر بغاوت کا الزام لگ گیا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں، یا باغیوں کی مدد کرنے کا الزام تھا۔ تو پھر ان کو اس الزام کی پاداش میں یا اس کے صلے میں ان کو سزا یعنی 7 برس قید کی سزا ہو گئی تھی، اور ان کی ساری جو املاک تھی، ان کی ذمہ داری تھی، دلی کی جائیداد تھی، اور وہ بھی ضبط ہو گئی، اور ان کی پینشن جو ہے وہ بھی روک لی گئی۔ لیکن پھر بعد میں جب ان کو قید تو کر لیا گیا، لیکن بعد ازاں ان کو رہائی بھی مل گئی۔ رہائی ان کو کیسے ملی؟ یوں ہی ان کو رہائی نہیں دے دی گئی تھی، بلکہ مولانا نواب صدیق حسن خان، جو کہ ہندوستان کے ایک جید عالم تھے، اور وہ بڑے معروف عالم تھے، اور انگریز ان کی بڑی ان کی عزت کرتے تھے، تو ان کی سفارش پر، یعنی میں دوبارہ بتا دوں، مولانا نواب صدیق حسن خان عالم تھے، تو ان کی سفارش پر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کو رہائی ملی، اور ان کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی گئی۔ لیکن غالب ابھی بتا رہے ہیں کہ رہائی تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک جو جہانگیر آباد کی ذمہ داری تھی، اور دلی کی جو جائیداد تھی، اور جو پینشن تھی، ان تینوں کے حوالے سے ابھی کوئی حکم نہیں ملا، یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ان کو وہ ابھی واپس نہیں ملی۔ تو وہ بے بسی اور ناچاری میں رہا ہونے کے بعد میرٹھ میں ہی ایک دوست کے مکان میں قیام کرتے ہیں۔ پھر غالب بتاتے ہیں کہ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں نے غور سے سن کر فیصلہ کیا کہ میں میرٹھ ان سے ملنے جاؤں گا، اور پھر ڈاک میں بیٹھ کر یعنی بگی میں بیٹھ کر غالب میرٹھ کا سفر کرتے ہیں، اور اپنے دیرینہ دوست مصطفیٰ خان شیفتہ جو کہ رہائی جن کو ہوئی تھی حال ہی میں، ان کو ملنے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں واپس اپنے گھر آ گیا، تو تاریخ تو یاد نہیں مگر ہفتہ ہو گیا، منگل کو آیا، تو آج بدھ 2 فروری ہے اور مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے۔
تو انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے، تو آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ تو یعنی آج ہی تمہارا خط ملا ہے۔ تو خط ملنے کی تاخیر کی وجہ یہی بتائی ہے کہ تمہارا خط بھی مجھے تاخیر سے ملا ہے، اور پھر میں بھی میرٹھ گیا ہوا تھا، تو لہٰذا آج صبح تمہارا خط ملا اور آج دوپہر کو میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں۔ تو پھر ایک شعر جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ روز اس شہر میں حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے شہر دلی میں روز انگریزوں کی جانب سے ایک نیا حکم ملتا ہے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو نواب صاحب کی قید، الزام اور رہائی پر ایک شعر جو ہے میں امیر مینائی کا یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ حوالہ جاتی اشعار میں ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ بات رکھ لی میرے قاتل نے گنہگاروں کی، اس گناہ پر مجھے مارا کہ گنہگار نہ تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ آگے غالب لکھتے ہیں کہ میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے۔ تو شدت کیوں تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ آزادی جو شروع کی گئی تھی 1857 میں، جس کو کہ غدر کا بھی نام دیا جاتا ہے، انگریز اس کو بغاوت بھی کہتے ہیں، جبکہ مسلمان اس کو آزادی کی جنگ کہتے تھے۔ تو وہ بعض وجوہات کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ وہ وجوہات بیان کی جائیں، بس مختصر یہ بتا دوں کہ وہ مسلمانوں کے اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی مرکزی لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے، یا اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، اور غالب اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ اب گوروں کی پاسبانی، ان کی نگہبانی، ان کی چوکیداری پر کسی قسم کا کوئی اطمینان نہیں ہے۔ پھر غالب بتاتے ہیں کہ پولیس کا کردار بھی بتا رہے ہیں کہ دلی شہر میں داخلے پر پابندی لگ چکی ہے، اور پابندی ایسی کہ لوگوں کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ پولیس کا کردار بھی انہوں نے بتایا ہے۔ یہ پولیس انگریزی پولیس نہیں تھی، نہ ہی انگریز ان کو انگلینڈ سے لے کر آئے تھے، بلکہ ان کی پولیس میں زیادہ تر لوگ مقامی تھے، ہندو تھے، مسلمان تھے، لیکن ہندوستانی تھے۔ تو ہندوستانیوں نے خود انگریزوں کی بہت مدد کی تھی، کیونکہ انگریز ان کو لالچ دیتے تھے، ان کو دولت سے نوازتے تھے، عہدوں سے نوازتے تھے، سرکاری نوکریاں دیتے تھے، جاگیریں عنایت کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت سارے ہندوستانی انگریزوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور اپنے ہی بھائیوں اور بہنوں پر ظلم کرتے تھے، اپنے ہم وطنوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو غالب بتاتے ہیں کہ لاہوری دروازے کا جو تھانے دار ہے، وہ سرکنڈوں سے بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے سڑک میں، اور اگر کوئی آنکھ بچا کر گورے کی آنکھ بچا کر اندر داخل ہونا چاہے تو اس کو پکڑ کر حوالات بھیج دیتا ہے۔ اس کو 5 ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں، اور 2 روپے جرمانہ بھی لیا جاتا ہے، اور یا پھر 8 دن قید میں رکھا جاتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار ظلم و ستم جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک شعر جو ہے اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے ہوں سے اپنے دل کو شاد رکھتا ہے، وہ آئے دن نیا کوئی ستم ایجاد کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جنگ آزادی پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ناقابل بیان ہیں، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا ظلم ہوا تھا کہ شاید تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بغاوت کے الزام میں مسلمانوں کو پکڑ کر بہانے سے مارا گیا۔ شارع عام پر جو ہے پھانسی گھر بنائے جاتے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پر 5-7 مسلمانوں کو وہاں پر پھانسی دی جاتی تھی۔ ایک ہفتے میں 3000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، اور 27,000 مسلمان جو ہے اس 3 ہفتوں میں جو ہے
شہید کر دیے گئے، یعنی مختلف طریقوں سے، صرف پھانسی نہیں دی جاتی تھی، کسی کو گولی مار دی جاتی تھی، کسی کو تلوار خنجر سے، یعنی مختلف طریقوں سے قتل و غارت کی جاتی تھی۔ جس طریقے سے بھی کوئی مارا جا سکتا تھا مسلمانوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور انگریزوں کو مکمل اختیار مل گیا اور فتح حاصل ہوئی، تو اس کے بعد 7 دن تک برابر قتل عام ہوتا رہا، اور یہ دلی کی گلیوں، محلوں اور سڑکوں پر اور اس کے گرد و نواح میں ہوتا رہا۔ اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سی کر ان کو جلتے ہوئے تیل میں یا کڑاہے میں پھینکا جاتا تھا، اور اتنی اذیت ناک موت دی جاتی تھی۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فتح پور کی مسجد سے لے کر قلعہ کے جو دلی کا لال قلعہ ہے اس کے دروازے تک مسلمانوں کی لاشوں کو مختلف درختوں کی شاخوں پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور کئی دن تک وہ لاشیں لٹکی رہی تھیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تھا۔ اور جو جامع مسجد ہے دلی کی، اس کے حجروں میں گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو دفتروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور جو وضو کرنے کی جگہ تھی وہاں جو گھوڑوں کی غلاظت ہوتی تھی وہ وہاں پر پھینکی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تھا، ان پر اسلامی جو تعلیم ہے اس کے دروازے بند ہو گئے تھے، جتنے بڑے عہدے ہیں وہ مسلمانوں سے چھین لیے گئے تھے، ان کو ہر طرح سے دبایا گیا تھا۔ چونکہ مسلمانوں نے کئی صدیاں ہندوستان پر حکومت کی تھی، اس لیے انگریز سمجھتے تھے، اور انگریزوں نے حکومت چھینی بھی مسلمانوں سے تھی، اور مسلمانوں کے مزاج میں حکمرانی تھی، تو انگریز سمجھتے تھے کہ چونکہ ان سے ہی ہم نے حکومت لی ہے اور ان کے مزاج میں حکمرانی ہے، تو یہ پلٹ کر وار کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہی دبایا، ہندوؤں پر زیادہ ظلم و ستم نہیں ہوئے۔ ہندوؤں نے اگرچہ بہت زیادہ حصہ بھی نہیں لیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندو جو ہیں ان کے مزاج میں حکمرانی نہیں تھی، وہ پہلے بھی صدیوں تک رعایا کے طور پر رہتے تھے، اور انگریزوں کے آنے کے بعد بھی وہ رعایا کے طور پر تھے۔ ان کے تو صرف آقا بدل گئے تھے، ان کے تو مالک اور حکمران بدل گئے تھے، ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ فرق پڑا تھا تو مسلمانوں کو پڑا تھا کہ جو صدیوں سے یہاں پر حکومت کر رہے تھے اور جن سے حکومت چھینی گئی تھی۔ تو انگریزوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مسلمان عظمت رفتہ کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے مزید بغاوت نہ کریں یا ہمارے خلاف نہ چلیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے کی پوری کوشش کی، ہر طرح سے بڑے بڑے مشاہیر کو، بڑے عالموں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، سیاستدانوں کو، رہنماؤں کو، یعنی کوئی معروف آدمی انہوں نے نہیں چھوڑا جس پر ان کو ذرا سا بھی شک ہو۔ تو اس کے بعد یہ مرزا غالب بتاتے ہیں کہ اب دلی میں اقامت کے اجازت نامے کی طلبی شروع ہو گئی ہے، یعنی اب فہرستیں مرتب ہو رہی ہیں کہ پتہ کیا جائے کہ کون کون دلی میں بغیر اجازت نامے کے مقیم ہے۔ جو ٹکٹ کا ذکر آیا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے اجازت نامہ۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہاں کا داروغہ میرے پاس بھی آیا تھا، میرا نام بھی اس نقشے یا اس فہرست میں لکھنا چاہتا تھا کہ جو بغیر ٹکٹ کے مقیم تھا، کیونکہ غالب کے پاس ٹکٹ یا اجازت نامہ نہیں تھا۔ لیکن غالب نے کہا کہ میری عبارت یا میری کیفیت الگ سے لکھو، اور وہ عبارت انہوں نے یہ لکھوائی کہ میں اسد اللہ خان پنشن دار 1850 سے یہاں رہتا ہوں اور حکیم پٹیالے والے کے بائی کی حویلی میں رہتا ہوں، نہ مجھے کالوں کے یعنی پہلے نکالا گیا، نہ اب انگریزوں کے آنے کے بعد نکالا گیا، اور انگریزوں کے آنے کے بعد یا انگریزوں کے یہاں حاکم مقرر ہونے کے بعد کرنل براؤن، جن کو کرنل برن ان کا اصلی نام تھا، عام لوگ انہیں کرنل براؤن کہتے تھے، تو ان کے زبانی حکم پر میرا یہاں ٹھہرنے کا مدار ہے، یا
انحصار ہے، لہٰذا نہ پہلے حکم بدلا گیا نہ اب بدلا گیا۔ اگر اب بدلنا چاہتے ہیں تو حاکم وقت کو اس بات کا اختیار ہے کہ اب اگر وہ بدلنا چاہے تو بدل دے۔ بہرحال ان کو وہاں سے نہیں نکالا گیا تھا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ غالب جو ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی بغاوت یا پھر جنگ آزادی میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ وہ ویسے بھی روشن خیال تھے، آزاد منش انسان تھے، اور بہت زیادہ ایسی تحریکوں میں کبھی حصہ بھی نہیں لیا تھا، اور ان کے انگریزی حکام کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ وہ بہادر شاہ ظفر اور جو مغل خاندان ہے اس کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، اور نئے حکمران جو انگریز تھے ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے۔ تو انہوں نے کبھی کسی سے بگاڑی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جنگ آزادی اور اس کے بعد بھی دلی میں مقیم رہے، ان کو ہجرت نہ کرنا پڑی، اور نہ ہی ان کو ٹکٹ لینے کی زحمت اٹھانا پڑی، تو ان کو یوں ہی رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر غالب لکھتے ہیں کہ اب ایک نیا حکم نکلا ہے کہ شہر سے باہر مکان کیوں لوگ بنا رہے ہیں، اور پہلے تو یہ کہ لوگوں کے مکانات گرائے گئے، اور ایسے گرائے گئے کہ بس کیا بتایا جائے۔ تو بے شمار لوگوں کے مکانوں کو مسمار کیا گیا، گرایا گیا، غریبوں کے گھروں کو گرایا گیا، اور پھر یہ ساری انتقامی کارروائیاں تھیں۔ اور مزید ظلم یہ تھا کہ اگر کوئی شہر سے باہر جا کر کوئی اپنا سر چھپانے کے لیے مکان بنانے کی کوشش کرتا تو اس کو بھی منع کیا جاتا اور کہا جاتا کہ باہر مکان نہیں بنائے۔ اگر مکان بن چکے ہیں تو انہیں گرا دینے کا حکم دیا جاتا، اور آئندہ کے لیے منع کر دیا جاتا کہ آئندہ کے لیے کوئی مکان نہ بنائے۔ اور یہ بھی مشہور تھا کہ 5,000 جو ہیں وہ ٹکٹ چھاپے گئے ہیں جو کہ اجازت نامے کہلاتے ہیں۔ یہ در حقیقت جو دلی کے مجسٹریٹ تھے اجرٹن، ان کی جانب سے یہ 5,000 ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، تاکہ سب کو پیسے دے کر سب کو اجازت دی جائے، بغیر ٹکٹ کے کوئی مقیم نہ ہو۔ تو پھر ہوتا کیا تھا کہ ان سے بقدر مقدور، یعنی جتنی ان کی استطاعت ہوتی تھی، وہ ان کو اجازت نامہ دیا جاتا تھا، ان کو ٹکٹ دی جاتی تھی۔ لیکن یہ جو گورنر تھا کرنل برن، وہ پیسے لیتا تھا اور ٹکٹ جاری کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے تمام جو دلی کے رہائشی تھے ان سے حلف لیتا تھا۔ اس حلف میں یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم انگریزوں کے وفادار رہیں گے، اور آئندہ مسلمانوں سے یعنی ان مسلمانوں سے جو کہ جہاد کرتے ہیں یا پھر آزادی کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور انگریزوں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ تو یہ حلف دینے کے بعد ان کو ٹکٹ جاری کیا جاتا تھا یا اجازت نامہ دیا جاتا تھا، اور وہ بھی ان کی حیثیت کے مطابق ان سے رشوت یا جرمانہ لیا جاتا تھا، تب کہیں جا کر ان کو وہ ٹکٹ جاری کیا جاتا تھا، ویسے نہیں دیا جاتا تھا۔ پھر غالب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کتنا جو جرمانہ ہو یہ حاکم کی رائے تھی، اس کی مرضی کہ وہ ٹکٹ دینے والے کی حیثیت کے مطابق اس سے رشوت لے لیتا تھا، یعنی روپیہ دیتا تھا، ٹکٹ لیتا تھا، خود بیچارہ برباد ہو جاتا تھا پیسے دے کر، اور خود شہر میں آ کر بس جاتا تھا۔ اور پھر غالب کہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی دعا کرتے ہیں، بلکہ کہ اللہ کرے کہ شہر جلدی آباد ہو جائے، اور پتہ نہیں کون سی وہ مبارک گھڑی ہوگی کہ جب شہر دوبارہ بس جائے گا، جو رہتے ہیں وہ بھی بیچارے نکالے جا رہے ہیں، اور جو رہنا چاہتے ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، یا جو باہر پڑے ہیں وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ملک بھی اللہ کا ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے۔ کچھ میں حوالہ جات ذرا آپ کو لکھوا دوں۔ بقول سر سید، آسمان سے کوئی بلا ایسی نہیں اتری تھی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ یعنی اتنا ستم، اتنا
इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें मुसलमानों पर अंग्रेज़ों ने उतार दी थीं। फिर एक शेर उनके मकान जो मिस्मार किए जा रहे थे उस हवाले से, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और एक और उम्दा और मशहूर जो है, एक एक लॉर्ड रॉबर्ट जो है, वो एक मशहूर मुअर्रिख हैं, और वो लिखते हैं एक जगह पे, मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर जानिब लाशों के अंबार थे। तो ये वो जो जुल्म सितम अंग्रेजों ने किया था उसकी गवाही खुद अंग्रेज देते हैं। तो आखिर में वो मीर मेहंदी के भाइयों को सलाम देते हैं, यानी छोटे भाई सरफराज हुसैन और बड़े भाई मीरन साहब को, और इस तरह मीर मेहंदी के दोस्त मीर नसीरुद्दीन को भी दुआ देते हैं। और फिर मीरन साहब के हवाले से कहते हैं कि उनको दोनों भेज रहा हूँ, जो चाहे कबूल कर ले। तो अजीज तलबा, यहाँ हमारा ये लेक्चर अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद है कि ये काफ़ी मुफीद साबित हुआ होगा, जिसमें कि उस ज़माने की जंग आज़ादी के बाद उनके हालात जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मजलिसी ज़िंदगी का अख्ताम हो गया था, गालिब तन्हाई महसूस करते थे, और इस तरह वो अपने दोस्तों को ख़त लिखा करते थे और अपनी इस तन्हाई का मदावा किया करते थे। तो अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।